आयात में से हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो यरूब में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर कर उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो वो बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी को कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर उसी की बरकत और उसी के नाम को इज़्ज़त और जला। मेरे अजीज़ों, आज का जो अन्वान मैंने इस टेक्स्ट का रखा है वो है हकीकी मुतलाशी। ये स्टोरी हमने तरह ब तरह मुख्तलिफ चर्चेज़ में, संडे स्कूल्स के अंदर बहुत बार सुनी, सीखी, उसमें कलर्स किए। जब हमें पिक्चर्स दी गई उनके अंदर हमने रंग भरे, तो ये स्टोरी हमारे जहन में बहुत ज़्यादा एनग्रेव्ड है, हमारे दिलों में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं पर हमने इस वाक़े को पढ़ा है, सीखा है, देखा है, रंग भरे हैं, इसलिए हम इस पूरी स्टोरी से वाकिफ़ हैं। अब इस वाक़या के अंदर अगर देखा जाए तो 3 करैक्टर्स हमें नज़र आते हैं। पहले ज़कई, खुदावंद यीशु मसीह, और उसके बाद वो लोग जो कहते थे कि ये गुनाहगार के घर में उतर आया है। लेकिन उससे पहले जब हम टेक्स्ट को देखते हैं तो ये एक मुकालमा है जो ज़कई और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान में है। ये उनकी 1-on-1 मैन टू मैन जो है वो डिस्कशन भी है जो वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इस सारे वाक़े में अभी आप देखेंगे, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारा वाक़या जो है ये हकीकी ख्वाहिश, हकीकी जद्दोजहद, हकीकी यकीन दहानी, हकीकी तौबा, हकीकी माफ़ी, हकीकी ऐलान और हकीकी कबूलियत का दर्स हमें देता है। एक आयत, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम इन सारे स्टेप्स को देखेंगे जैसे जैसे हम कलाम में से सीखेंगे। अब इस वाक़या का आगाज़ जो है वो कहाँ से होता है कि यीशु मसीह यरूब में से होकर गुजरता है। अब अगर हम यीशु मसीह की बात करें, जो कि बहुत बड़ा करैक्टर है, बाइबल की रूह से, खुदा ताला का बेटा है, बाइबल की रूह से हर एक चीज़ को अपने मुंह के कलाम से संभालता है। वो मुजस्सम कलाम है जिसने जिस्म इख्तियार किया, जिसने इंसान और खुदा का मिलाप कराया। उसका मकसद हमने एंड में भी पढ़ा कि इब्ने आदम को ढूंढने और निजात देने आया है। उसका आने का मकसद भी यही था। अब जब हम इन सारी चीज़ों को, यीशु मसीह की सुप्रीमेसी को, यीशु मसीह की फजीलत को बाइबल के अंदर देखते हैं, उसके बाद हमें ज़कई के करैक्टर का जिक्र मिलता है। अब उसके अंदर बताया गया है कि ज़कई नामी एक शख्स था, यानी वो एक इंसान था, एक मर्द था, और क्या था, वो महसूल लेने वालों का सरदार था। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो टैक्स कलेक्ट करता है, इसी तरह समझ लें कि ज़कई इज़राइल का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसका टैक्स कलेक्टर्स का हेड था या डायरेक्टर था। फिर उसके बाद लिखा है कि वो दौलतमंद भी था,
یعنی وہ ویلدی پرسن تھا، اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، یعنی وہ رتبے میں بھی، یعنی اپنی جاب کے لحاظ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے بھی بڑی اونچی شخصیت تھی، دولت کے لحاظ سے بھی وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ رجا ہوا تھا۔ لیکن پھر لکھا ہے، بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ لیکن جسمانی لحاظ سے وہ قد میں چھوٹا تھا۔ اکثر جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا تیز ہے، یعنی جتنا اکثر بڑے بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جتنا ہے تھلے ہے تو اتنا تیز ہے، اس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم زکئی کے کاموں کی طرف جاتے ہیں کہ اس نے کام کیا کیا۔ اب ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، رتبہ ہونے کے باوجود، زکئی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ جدوجہد کرتا تھا، اور 2 دفعہ ذکر ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ جانے کون سا ہے۔ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ جانے کون سا ہے۔ آج سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہم یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب کے اندر جس یسوع کا ذکر ہے وہ بائبل کا یسوع ہرگز نہیں ہے۔ بائبل کا یسوع خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، خدا ہے، اور جلد آنے والا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہم جب اکثر رسولوں کا عقیدہ بھی پڑھتے ہیں تو اس چیز کا ہم کنفیشن کرتے ہیں۔ اب وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہی ٹرائز کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس کا دیدار ایک دفعہ حاصل ہو جائے، میں ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھ لوں، میں اس کو ایک دفعہ جان لوں کہ کون ہے یہ شخصیت، کون ہے جس کی اتنی مشہوری اسرائیل کے اندر ہوتی جا رہی ہے، یہ کون سا نبی ہے اور نبی سے بڑھ کر ہے جو اس طرح کے کام معجزات دکھا رہے ہیں، مردے زندہ کر رہے ہیں، عجیب کام اس کی زندگی سے ہو رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے اندر یہ خواہش تھی، ریگارڈلیس کہ وہ امیر ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس۔ اب بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بھیڑ کے باعث، لوگوں کے باعث جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا قد جو ہے جسمانی لحاظ سے چھوٹا تھا، ریگارڈلیس کے رتبے کے لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے وہ ایک پائے کا ایک عام آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک اسٹیچر والا انسان تھا۔ پھر اس کو معلوم ہوا کہ یسوع مسیح نے اسی یریحو کے راستے سے گزرنا ہے۔ اب بائبل اس کی اسٹرگل کا اس طرح بتاتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے لیے دوڑا بھی، بھاگا، درخت کو دیکھا گولر کے پیڑ پر، پھر اسے چڑھا بھی، اور اس کو یہی تھا کہ کسی طرح یسوع مسیح کے دیدار کا طالب ہو، اس کو ایک بار دیکھ لے۔ وہ اس کا متلاشی تھا، وہ اس کا پیاسا تھا، اور اس کا بھوکا تھا۔ آج ہمیں بھی ایز اے مسیحی وقت بے شک ہم اپنے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، یسوع مسیح کے متلاشی ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت ہے، اس کے تاکہ کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کلام کے اندر یہ ہے جب خدا کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ روح میں ایک تن ہوتا ہے۔ ہمیں ہر ٹائم یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، کیونکہ جب تک ہم جڑے ہوئے ہیں تب تک ہی ہم پھل لائیں گے۔ یسوع کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر ذرا سا بھی پھل نہیں لا سکتے۔ پھر وہ اس چیز کو جاننا چاہتا تھا، ایک سچے حقیقی سیکر کے طور پر وہ یسوع مسیح کو جاننا چاہتا تھا، متلاشی تھا، اس کو پہچاننا چاہتا تھا تاکہ اس کی ریکگنیشن اس کی زندگی میں ہو۔ لیکن آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو جب پادری صاحب نے مجھے روسٹر بھیجا تو اس کے بعد میں بڑا انسرٹن تھا کہ کس چیز پر میں کلام سناؤں۔ تو 2 ہفتے پہلے میں آفس میں تھا، اپنا کام کر رہا تھا، اور پاک روح نے میری سوچ اس ٹیکسٹ پر ڈال دی کہ یہ ٹیکسٹ ہے جس پر مجھے کلام سنانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور میں نے کوٹیشن لکھی، وہ میں آگے چل کر اس کا ذکر بھی کروں گا، لیکن اس کے اندر میری سوچ اس ٹیکسٹ پر تھی، ان پہلی 10 آیات پر تھی کہ یہ ہم نے سنڈے اسکول میں بھی پڑھی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہے۔ اب زکئی بھیڑ اور چھوٹے قد کی وجہ سے
جو نا بھیڑ اور چھوٹا قد وہ اس کو روک نہیں سکے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا دیدار حاصل نہ کر سکے. قد بھی چھوٹا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ عقل مند ہے. اگر وہ عقل مند نہ ہوتا تو کبھی بھی گولر کے پیڑ پر نہ چڑھتا. اس کے اندر عقل بھی تھی، اس کے اندر حکمت بھی تھی، اور وہ مثبت سوچ رکھتا تھا. پھر اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے جب گزرتا ہے تو اوپر کو نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے زکئی نیچے اتر آ. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ کہتا ہے کہ مجھے آج تیرے ہاں ٹھہرنا ضرور ہے. یعنی یسوع مسیح جب یرو میں داخل ہوا ہے تو وہ کسی مقصد کے ساتھ ہی داخل ہوا ہے. اس نے انٹر ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ زکئی کے ہاں ٹھہر سکے. کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں زکئی کی زندگی کے اندر جو یسوع مسیح بطور خدا پہلے سے جانتا تھا. یسوع مسیح کی وزیٹیشن اس کے گھر میں ایک مقصد کے تحت تھی. اب جب ہم آگے پڑھتے ہیں کلام مقدس میں تو لکھا ہے کہ زکئی جو ہے جب اس سے یسوع مسیح نے کہا کہ نیچے اتر آ، اس وقت وہ خوشی سے اترا اور اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں مل جائے تو ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں. یا ہمارا کوئی پرانا عزیز کافی عرصے بعد ملے جس کے ساتھ کسی ٹائم میں ہمارے فیملی بہت گہرے فیملی ٹرمز ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اور اس کی خاطر تواضع کریں. سو جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ لے کر گیا اور جب وہ اس کے گھر میں اترا تو لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا. یہ ہاضمے کا، نان ایکسیپٹنس کا مسئلہ جو ہے نا وہ آج بھی کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے، گھروں میں پایا جاتا ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ اناجیل کے دوسرے حصوں میں یسوع مسیح نے کیا، کن کو طبیب درکار ہے؟ تندرستوں کو درکار ہے کہ بیماروں کو درکار ہے؟ بیماروں کو طبیب درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زکئی جو ہے وہ بیمار تھا. زکئی جو ہے کس سینس میں بیماری تھی؟ مال و دولت سب کچھ تھا لیکن اس کے اندر ہالونیس تھی، وہ خالی تھا اندر سے، وہ متلاشی تھا یسوع مسیح کا تاکہ وہ اس کے دیدار کو دیکھ سکیں. سو اب جب لوگوں کو یہ ہاضمے کا پرابلم ہو گیا، انڈائجیشن کا مسئلہ ہو گیا کہ یہ کیسے گناہ گار کے گھر میں اتر آیا ہے، اس کے بعد زکئی ایک بڑا اچھا کام کرتا ہے. وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. کس طرح سے اس نے گناہوں سے توبہ کی ہے کہ پہلی چیز اس نے کہی کہ میں اپنا آدھا مال کن کو دیتا ہوں؟ غریبوں کو دیتا ہوں. اناجیل کے دوسرے حصوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں 10 حکموں پہ بھی عمل کرتا ہوں، میں دائیکی بھی دیتا ہوں، میں ہر ایک کام کرتا ہوں. تو یسوع مسیح نے اس کو کہا اپنا مال و دولت بیچ اور تو میرے پیچھے ہو. تو بائبل کہتی ہے کہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ سوئی کے ناکے سے جو اونٹ ہے وہ تو گزر جائے گا، لیکن جو امیر آدمی ہے اس کی خدا کی بادشاہی میں جو داخلہ ہے نا وہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن زکئی کی ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں، زکئی کی مثال دیکھیں تو یہ ایک ڈفرنٹ لیول کی ایگزامپل ہے کہ وہ پہلے سے یسوع مسیح کا پیاسا، اس کا متلاشی، اس کے دیدار کا طالب تھا. پھر دوسری چیز کہ اس نے آدھے مال کا ذکر کیوں کیا. میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا جب میں یہ نوٹس بھی لکھ رہا تھا، میں اس چیز پر بڑی فوکس کرنے کی، آدھا مال کیوں کہا، پورا کیوں نہیں اس نے بولا. تو بات یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں حکمت کا فیکٹر بھی تھا کہ اگر میں آدھا مال غریبوں میں دے دوں گا تو آدھا جو ہے اس سے میں اپنی گزر بسر سادہ طور پر کر سکتا ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے، ناحق ٹیکس کی صورت میں تھا کیونکہ وہ ٹیکس کلیکٹرز کا ہیڈ تھا، سردار تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا اس کو 4 گنا زیادہ ادا کروں گا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
جو یہودی شریعت تھی اس کے مطابق اگر آپ نے کسی کا ناحق مارا ہوتا تھا تو آپ 3 گنا دے سکتے تھے، لیکن رومی اس میں جو ہے وہ اس کے لیے 4 گنا ادا کرنا لازمی تھا۔ تو اس نے 4 گنا کا ذکر کیا کہ اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے، حق تلفی کے طور پر ایکسٹرا جو ہے ٹیکس بٹور لیا ہے، تو میں اس کو 4 گنا ادا کروں گا۔ آج کل ویسے بھی پاکستان میں تو ٹیکس بہت زیادہ امپوز ہوئے ہیں، اور سیلری کلاس جو ہے وہ بھی پلے کارڈز لے کر روڈوں پر بھی نکلی، سوشل میڈیا پہ بھی ہیش ٹیگس چلے کہ جی ٹیکس کم کیا جائے، لیکن ٹیکس اپنی اسی جگہ پر برقرار ہے۔ پھر اس نے یہ دونوں کام کیے، اور ہم اگر 10 حکم پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بیگانہ مال کا لالچ نہ کرنا، پڑوسی کی بیوی کا لالچ، یہ 10 حکم میں ہمیں کلیئرلی ملتا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب سوال یہ ہے، کبھی ہم اپنی زندگی پر، شخصی زندگی پر فوکس کریں، کیا کبھی ہم نے کسی سے ناحق کوئی کام کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ ٹیکس کے زمرے میں ہو، کبھی کسی کا حق مارا ہے، کبھی کسی کی حق تلفی کی ہے، اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں، یسوع مسیح آج ابھی بیٹھے بھی ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم پہلے سے کام اپنے چھوڑ کر اس کے بعد ایک بار پھر سے اس کے پاس آئیں، ایک نئے زور، ایک نئی قوت اور ایک نئی توانائی کے ساتھ، اور ایک اس کے اپنی زندگی جو ہے اس کو ری ڈیڈیکیٹ کر سکیں۔ اب یہ جو دونوں کام اس نے کیے کرنے آسان کام نہیں ہے۔ آدھا مال غریبوں کو دے دینا، آج کے ٹائم میں کوئی کہے نا تو وہ آدھا مال کے وہ کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا ذہنی توازن ٹھیک ہے کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ آدھا مال غریبوں کو دے دے۔ ہم تو ایک دن میں یہی چیز سوچ رہا تھا کہ خدا جو ہے وہ لامحدود خدا ہے، اس لیے وہ تمام انسانوں پر رحیم اور کریم ہے، اور ہم جو انسان ہیں ہم بڑا پک اینڈ چوز کر کے غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، بہت پک اینڈ چوز کرتے ہیں کیونکہ ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، اس لیے اس کی محبت بھی لامحدود ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت والے لوگ امیر بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہو سکتے ہیں اگر ہم زکئی کی ایگزامپل کو دیکھیں۔ لیکن میں یہ چیز سمجھتا ہوں کوئی یسوع کو دیکھ لینے کے بعد، اس کے ساتھ مکالمہ کر لینے کے بعد زکئی جو ہے وہ پہلے جیسا نہ رہا، اس کے اندر دولت کی، رتبے کی اتنی اہمیت نہیں رہی۔ اس نے جب لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ گار کے ہاں اتر آیا ہے تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے کر دیا کہ خدا میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، جن سے ناحق لیا ان کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک حقیقی توبہ کی نشانی ہے، اور اس طرح کے نشانات آپ اپنی زندگی میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے پولس رسول خطوں میں اپنے میں کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں میرے فائدہ کی تھیں میں مسیح کے لیے ان کو کوڑا جانتا ہوں۔ بے شک ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے کاموں کو کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر یسوع مسیح نے کیا زکئی کو کہا کہ آج ہی اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس سے پہلے زکئی کے وہ نجات کا متلاشی تھا، اس نے اس ٹائم تک کنفیشن نہیں کیا جب تک اس نے مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، یسوع مسیح نے ان چیزوں کو اس کی زندگی میں دیکھا، اس کی توبہ کے فروٹ کو دیکھا، یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور جو بائبل کے اندر نجات ہے، جب ہم نئے عہد نامے کی خاص طور پر بات کرتے ہیں تو نجات کا تصور، مسیحت کا تصور اور کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارا عقیدہ نجات دوسرے مذاہب سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہمارا عقیدہ نجات یہ کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اور جلد آنے والا ہے۔ اس ڈکلیریشن کے بعد کہ آج اس گھر میں نجات ہے، یہ نہیں یسوع مسیح نے کہا ماضی میں اس گھر میں نجات آئی، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ مستقبل میں اس گھر میں نجات آئی، یسوع نے کہا آج، یعنی سیلویشن از ناؤ، نجات آج ہے، آج نجات کا دن ہے، آج توبہ کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے۔ اس طرح سے یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔
اب میں آپ کو اعمال کی کتاب میں ایک ریفرنس ہے پالوس اور سلاس کا. جب وہ بیڑیوں میں جکڑے تھے، خدا کی حمد کرتے تھے، ان کی بیڑیاں کھل گئیں، تو لکھا ہے کہ بھونچال آیا اور جو وہاں پر سپاہی تھا وہ ڈر گیا کہ یہ ہوا، کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے پاسبل ہوا. اس نے کہا بھائیو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ان کا بڑا اچھا رسپانس تھا. اس نے کہا خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیم مسیح گھرانہ ہے، اس میں ابھی یسوع مسیح کا کام نہیں ہوا، لیکن وہ یسوع مسیح کا متلاشی ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے کہ کسی طرح سے بائبل کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس کے کاموں کو دیکھ سکے. ایسے بہت سے غیر مذاہبی بھی لوگ ہیں جو بائبل کے یسوع کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سو جو نجات ہے وہ ایک نیم مسیح گھرانے میں بھی اس گھر کے ہیڈ سے، اس گھر کے سردار سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس لیے پولوس اور سلاس نے کیا کہا تھا؟ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے. پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مصول لینے والے تھے ٹیکس کلیکٹرز سے، ان کے لیے ان کو یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ یہ رومی حکومت کے ساتھ ملے ہیں، ان کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے پٹھو ہیں. وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے مختلف کومنٹیٹرز نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے برا سمجھتے تھے. اسی لیے لوگوں نے بڑبڑانا بھی شروع کیا کہ یہ گناہ گار کے گھر میں داخل ہو گیا. پھر ایٹ دی اینڈ یسوع مسیح نے جب اس کو کہا کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. پہلے تو وہ ابراہیم کا جسمانی لحاظ سے بیٹا تھا، لیکن جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تو وہ روحانی طور پر بھی ابراہیم کا بیٹا کہلایا. کیونکہ جو ہم بھی غیر اقوام میں سے مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، ہم ایمان کے سبب سے، نسلی سبب سے نہیں، ایمان کی سبب سے ابراہیم کے بیٹے کہلاتے ہیں. وہ ہم سنڈے اسکول میں گیت بھی گاتے تھے، بابا ابراہیم کے بیٹے ہیں، بڑے اس کے بیٹے. ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا، بائبل کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ابراہیم کا بیٹا ٹھہرا. پھر یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد بھی آخری 10ویں آیت میں بیان کیا کہ ابن آدم. یہ ٹائٹل حزقیل کی کتاب میں حزقیل نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. نبوتی طور پر اس نے یسوع مسیح کے لیے بھی اپنی کتاب میں ابن آدم کا ذکر کیا ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اندر ابن آدم سن آف مین یسوع مسیح کا لقب ہے، ٹائٹل ہے. اور اگر ہم حزقیل کی کتاب ہی پڑھیں تو ادھر لکھا ہے کہ اس سن آف مین کی پرستش کی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں اس سے امید، دنیا کی قومیں اس سے امید رکھتی ہیں. اب یہ یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. اب جب میں اس آیت پر بھی فوکس کر رہا تھا، نوٹس بنا رہا تھا، تو میں سوچتا رہا کہ کھوئے ہوئے لوگ کیا ہیں، یہ کن کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سامری تھے، جو مکس بریڈ تھے یہودیوں کی اور غیر اقوام کی، شاید یہ کھوئے ہوئے وہ ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے مطلب اس کی پاسبلٹیز نکالنے کی کوشش کی کہ کیا کیا ویلڈ ایگزامپلس اس کی ہو سکتی ہیں. سو میں نے اس چیز پر بھی اس کو دیکھا کہ جو لوگ اپنے روپے پیسے عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں وہ بھی کھوئے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مسیح کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے وہ کھوئے ہوئے. اور یسوع مسیح آیا بھی اس لیے تاکہ جو ہے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور ان کو نجات دے. اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تو آج اس وقت ہم سب مسیحیوں کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو رکھیں اور خداوند کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنی لائف کو ری ڈیڈیکیٹ کریں، تاکہ جو چیزیں وہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی سے نمایاں ہوں، اور تاکہ ہمارے کاموں سے لوگ جانیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. آئیے اپنے سروں کو